रहमान الرحیم देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और इस बाबरकत महीने की बरकतों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी दुआ है कि इस महीने में आपके दिलों में जो भी दुआएं हैं वो ज़रूर पूरी हो और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर ले कि कोई अनदेखी मखलूक आपके इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातों को सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती है। इसलिए आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। हमारी आज की स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़िंदगी के सर्कल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अनथिक मेहनत करनी पड़ती है और इसी में ऐसे अफराद जो कि रातों को जाग कर हमारी सहूलियात का सामान करते हैं, हमें सहूलत देते हैं, हम अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं और वो हमें घरों तक हमारी ज़रूरत का सामान पहुंचाते हैं। हमें उनके लिए अपने दिल में एक नरम गोशा रखना चाहिए कि वो कितनी मुश्किलात को फ़ेस करते होंगे। हमारी आज की स्टोरी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से रिलेटेड है। मतलब वो बच्चे जो कि रातों को लोगों के घरों में जो है वो फूड डिलीवर करते हैं, उनके साथ अक्सर औक़ात ऐसे अनहोने वाक़यात हो जाते हैं जो उनके लिए नाकाबिल फ़रामोश होते हैं। तो आज की हमारी स्टोरीज़ इसी से रिलेटेड हैं और ये दोनों स्टोरीज़ इंडिया से हैं। पहली स्टोरी जिस बच्चे की है उसने ये बताया कि वो अपने घर के सर्कल को चलाने के लिए पार्ट टाइम जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए काम करता था और डिफरेंट जगहों पे जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवर किया करता था। इसी तरह से नॉर्मल रूटीन के मुताबिक उसका बताना है कि उसने अपना जो है वो काम ख़त्म किया। 12 से 1 के दरमियान का ये टाइम होगा कि उसका ये बताना है कि वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसको एक लड़की नज़र आई जो कि ना बहुत ज़्यादा यंग थी ना बूढ़ी थी। और जब मैं उसके पास ज़रा नज़दीक पहुंचा तो उसने मुझे लिफ़्ट का इशारा दिया और मैंने उसके पास अपनी बाइक को रोका और उसने कहा कि मुझे कुछ दूर तक क्या आप लिफ़्ट दे सकते हैं। मुझे इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं था और हो सकता है कि वो बहुत ज़रूरतमंद हो, तो मैंने उसको अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया। वो मेरी बैक सीट पर बैठ गई और मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद मैं नोट करता हूँ कि वहाँ से आने जाने वाले जो अफराद थे वो मुझे इतने खौफ और हैरत से देख रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला क्या है। कुछ ट्रक ड्राइवर ने मुझे अपने पीछे सीट की तरफ इशारा भी किया कि पीछे की तरफ देखो। मैं कुछ इस इशारे को समझ नहीं पाया कि अचानक एक तेज़ी से ट्रक आता है और वो ट्रक मेरे आगे रुक जाता है, मेरे रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। उसमें से एक सरदार साहब तेज़ी से एक लोहे का रॉड लेके निकलते हैं और वो मेरी तरफ भागते हुए आते हैं और उसके बाद मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे अपने जिस्म में अपने कंधे की तरफ इतनी दर्द, इतनी टीसें महसूस होती हैं और मैं देखता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और ये इस कदर पेन, मेरा जिस तरफ से मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही थी वो जो मेरा शोल्डर था वो पट्टियों से जो है वो कवर किया गया था और मुझे बेहद तकलीफ़ महसूस हो रही थी। और वही सरदार साहब जिनको बेहोश होने से पहले लास्ट टाइम में देखा था, जिनके हाथ में एक लोहे का रॉड था, वो मेरे पास खड़े थे। मैंने दर्द में कहराते हुए उनसे पूछा कि आखिर मेरे साथ माजरा क्या हुआ है, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। तो सरदार साहब ने बताया कि बेटा तुमने एक
جس کو لفٹ دی تھی جس لڑکی کو اپنے پیچھے، وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک چڑیل تھی جو کہ انسان کے روپ میں تم سے ملی، اور اس نے پیچھے بیٹھتے ہی تمہیں اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا، اور تمہیں آتے جاتے جو لوگ دیکھ رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، تم ان کے اشارے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں کافی دیر سے پیچھے دیکھتا آ رہا تھا، وہ تمہارے کاندھے کو مسلسل کھا رہی تھی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، اور کچھ دیر اور ہوتی تو وہ تمہارا مکمل خاتمہ کر دیتی۔ اس لیے میں نے یہ سٹیپ لیا، میں نے جو ہے وہ اپنے ٹرک کو تمہارے بائک کے آگے روکا تاکہ میں تمہاری جان بچا سکوں۔ تو یہ تھی ہماری پہلی سٹوری، جو کہ رات کے ٹائم میں اپنے گھر والوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اتنا جو ہے وہ خطرہ مول لیتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ اتنا بھیانک واقعہ پیش آیا، کیونکہ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے یہ انہی اینٹیز کا نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں وہ کسی بھی انسان کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ نیکسٹ ہماری سٹوری بھی پیزا ڈیلیوری بوائے سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کا نام اکشے ہے، اور اکشے کا کہنا ہے کہ میں ایک کالج میں، دلی کے کالج میں پڑھتا ہوں، اور چونکہ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو میں نے ایک ہوٹل میں پیزا ڈیلیوری بوائے کی جاب جو تھی وہ سٹارٹ کر دی، اور میری جو تھی وہ نائٹ شفٹ ہوتی تھی۔ ڈے ٹائم میں میں کالج جاتا تھا، اور نائٹ شفٹ میں میں یہ جو ہے پیزا ڈیلیور کا کام کرتا تھا۔ اسی طرح سے دن بہت اچھے جا رہے تھے، جب میں اپنی ڈیوٹی تقریباً ختم کر چکا تھا اور میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف واپس جانے والا تھا، تو مجھے ایک میسیج آتا ہے، ایک گھر کی لوکیشن بھیجی جاتی ہے، اور ایک پیزے کا آرڈر دیا جاتا ہے جس میں ساتھ اچھا خاصا بونس بھی رکھا ہوتا ہے، اور پیمنٹ آلریڈی پے کر دی جاتی ہے۔ تو میں وہ آرڈر لیتا ہوں اور میں وہاں اس گھر کی طرف چلتا ہوں۔ وہ ذرا شہر سے ہٹ کر تھا، دور تھا، لیکن چونکہ بونس کافی اچھا تھا تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں اندرونی طور پر ڈرپوک تھا، اور نہ میں ایسی اینٹیز پہ یقین رکھتا تھا۔ تو جب میں اس گھر پتے پر پہنچا تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک کافی پرانا گھر ہے، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی رہتا بھی نہ ہو، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ جب میں گھر کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے دوسری منزل پہ ایک کمرے میں لائٹ سی نظر آتی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کروں، بیل بجاتا ہوں تو بیل کی آواز نہیں جا رہی، دروازہ لاک۔ تو جہاں سے مجھے روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت کا عکس سا مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے جو مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں جو ہے دروازے کے پاس پیزا رکھتا ہوں اور اونچی آواز میں بولتا ہوں کہ میم میں یہ پیزا رکھ کے جا رہا ہوں، آپ کائنڈلی اس کو اٹھا لیجیے گا۔ اس کے بعد میں اپنی بائک کی طرف بڑھتا ہوں اور اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہوں۔ نیکسٹ ڈے میری سیم روٹین ہوتی ہے، اور ایگزیکٹ سیم ٹائم پر مجھے وہیں سے آرڈر آتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ مجھے بونس بہت اچھا مل رہا تھا۔ تو میں نے کل والی بات کو ڈینائی کیا اور میں وہیں پر پہنچا۔ میں نے اسی طرح سے پیزا رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آواز دی، اور جب میں مڑنے لگا تو مجھے ایک نوٹ سامنے پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس نوٹ کو اٹھایا اور پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، ویلکم بیک اکشے۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ ان کو میرے نام کا کس طرح سے پتہ ہے۔ خیر میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں اور اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتا ہوں۔ پھر تیسرا دن اسی طرح سے میری سیم روٹین ہوتی ہے، اور میں اپنا جو ہے شفٹ ختم میری ہونے والی ہوتی ہے تو سیم ٹائم پر وہیں سے آرڈر آتا ہے۔ اب میرے اندر چونکہ ایک انسانی فطرت میں سسپینس شامل ہوتا ہے،
تو میں بھی میرے اندر ایک سسپینس شامل ہو چکا تھا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس پارسل کو ریسیو کون کرتا ہے، جبکہ گھر میں تو کسی کی موجودگی کا کوئی احساس ہوتا نہیں ہے۔ تو میں اس پتے پر پہنچتا ہوں، میں اسی طرح سے پزے کو دروازے کے پاس رکھتا ہوں، آواز دیتا ہوں اور میں وہاں سے نکلتا ہوں۔ کچھ دور جا کے میں اپنی بائک کو کھڑا کرتا ہوں اور اس گھر سے کچھ دور میں ایسی جگہ پر چھپتا ہوں جہاں میں کسی کو نظر نہیں آؤں۔ 10 منٹ، 20 منٹ، نیئر اباؤٹ جو ہے وہ پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہی بوڑھی عورت اپنی قدموں پہ چلنے کی بجائے وہ اس طرح سے چل رہی ہے کہ جیسے کوئی جانور اپنے 4 پیروں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنی بجلی کی تیزی سے آتی ہے اور پیزے کو اٹھا کے اتنی تیزی سے جاتی ہے کہ میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اتنی تیزی سے آ جا کیسے سکتی ہے۔ میں پھر وہاں سے اس وقت میرے اندر کچھ خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ میں وہاں سے اٹھتا ہوں، اپنی بائک چلاتا ہوں اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں۔ پھر نیکسٹ ڈے سیم ٹائم، سیم آرڈر، سیم پلیس، اور میں پھر اس آرڈر کو اوکے کرتا ہوں، آرڈر لیتا ہوں اور میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ میں شروع سے تھوڑا نہ ڈر تھا۔ میں اسی جگہ پہ آرڈر رکھ کے آواز دیتا ہوں اور میں جب ٹرن ہونے لگتا ہوں تو مجھے ایک نوٹ نظر آتا ہے۔ جب میں اس نوٹ کو اٹھا کر پڑھتا ہوں تو اس پر لکھا ہوتا ہے، اکشے، کل تم نے جو چھپ کر دیکھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گا، اس سے تمہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں یہ پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ میں تو اتنا سیکیور جگہ پر بیٹھا تھا اور جس پہ کسی کا چانس ہی نہیں تھا اندھیرے میں نظر آنے کا، تو یہ کس طرح سے اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں کچھ خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلتا ہوں اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں۔ نیکسٹ ڈے سیم پلیس، سیم آرڈر، اور میں حیران۔ اس وقت میرے ساتھ میرا ایک کولیگ ہوتا ہے جو کہ اپنا کام، وہ بھی اس کا کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس نے اپنے گھر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج تم میرے اپارٹمنٹ میں رک جاؤ، ہم ایک یہ ڈیلیوری دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ راضی ہو جاتا ہے، ہم دونوں اس پتے پہ نکلتے ہیں اور پھر وہاں پر پہنچ کے میں اس کو کہتا ہوں کہ تم بائک کے پاس رکو اور میں اندر پیزا دے کر آتا ہوں۔ تو میں جب دروازے کی طرف جاتا ہوں، دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ میں اندر جاتا ہوں تو اندر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ میں پیزا رکھ کے جب رکھتا ہوں تو مجھے اس طرح سے آواز آتی ہے جیسے سیڑھیوں سے پورے فورس کے ساتھ کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور ایسا انداز ہے کہ جیسے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں دل میں اتنا خوف زدہ ہوتا ہوں، میں ٹرن ہوتا ہوں اور بھاگتا ہوں۔ تو تبھی مجھے اپنے دوست کی بھیانک آواز آتی ہے چیخنے کی۔ جب میں باہر آتا ہوں تو میرا دوست بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس کو ہوش میں لاتا ہوں، اپنی بائک پہ بٹھاتا ہوں، کیونکہ اس کی وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو جب میں اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آتا ہوں اور اس کو کچھ ہوش آتا ہے، وہ کچھ بتانے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ جب تم پیزا دینے کے لیے اندر گئے تھے تو اچانک مجھے ایک بوڑھی عورت عجیب سی نظر آتی ہے۔ مجھے اس گھر کو دیکھ کر پہلے ہی نیگیٹو وائبس آ رہی تھی، لیکن جب میں اس بوڑھی عورت کو دیکھتا ہوں مجھے بہت عجیب سی لگتی ہے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں۔ تو میں پھر اس کو تمام وہ باتیں بتاتا ہوں جو اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو مجھے میرا دوست ڈانٹ کر کہتا ہے کہ تم یہ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، ہم اس کے بارے میں کچھ اور سوچتے، ہم وہاں پہ ڈیلیوری دینے نہ جاتے، وہاں پہ اگر ہماری
دونوں میں سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ پہنچ جاتا تو پھر. تو اسی طرح سے ہماری ایسے باتیں ہو رہی تھی. تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ دن کی روشنی میں وہاں جائیں گے اور پتہ کریں گے آخر اس بلڈنگ کا راز کیا ہے. تو اگلے دن ہم نکلتے ہیں. تو اس جگہ جب ہم پہنچتے ہیں اس وقت دن کے ٹائم میں تو کوئی خاص ڈر نہیں لگ رہا تھا. وہاں پہ ارد گرد کوئی گھر نہیں ہوتا. کافی دور جا کر ایک گھر ہوتا ہے جہاں پہ فیملی اپنے باہر لان میں بیٹھی ہوتی ہیں. ہم اس سے اس گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ گھر کافی سالوں سے ابینڈنڈ پڑ رہا ہے. یہاں پہ جو ایک دفعہ کرایہ دار آئے تھے وہ بھی نیکسٹ ڈے ہی اپنی اس کو چھوڑ کر گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. ایون کہ یہاں پر اس کے مالک مکان جو تھے وہ جب کہ اس کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے، نہ آ کے انہوں نے یہاں پہ رہائش اختیار کی ہے. اس وقت ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ہمارا جو ٹکراؤ ہوا ہے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی خوفناک اینٹی سے ہوا ہے. اور ہم لوگ حیران تھے کہ ہم کس طرح سے بچ گئے. اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہوٹل گئے اور وہاں پہ ان لوگوں کو بھی اپنے آفیسرس کو یہ سارا معاملہ بتایا. انہوں نے پھر اس پتے کو پرماننٹلی بلاک کر دیا. اس کے بعد سے ہم دونوں دوستوں کو جو تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی ایسی کال آئی، لیکن ہم دونوں وہ واقعہ پوری زندگی نہیں بھلا سکتے. تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز. آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ میرا چینل نیا ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنی کوئی ہارر سچی کہانی ہمارے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے آپ فیس بک پیج اور انسٹا پیج پر ڈی ایم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگلی کہانی آنے تک اللہ نگہبان.